आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कराची वालों को सहूलतें देने, तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए और कराची का जो कर्ज है PTI पे और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान पर जिसने बड़ी तादाद में PTI को वोट दिया है, उसको उतारने के लिए एक कमेटी बनाई है जिसके ज़रिए वो चाहते हैं कि कराची में तरक्याती कामों को वफाक जो है वो सपोर्ट करे। मगर ये बनते ही एक बहुत ही नाखुशगवार डेवलपमेंट हुई है, इस पर एतराज़ कर दिया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने और शदीद एतराज़ात उठा के इसको गैर आइनी करार दे के वफाक और सिंध में एक नई चपकलिश की बुनियाद रख दी गई है। और इससे लगता यह है कि आइंदा चल के वफाक और सिंध के दरमियान ख़ास तौर पर कराची के मामले पर हालात ख़राब से ख़राब तर हो सकते हैं। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख के गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सरबराही में कायम की गई कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी को गैर आइनी करार दे दिया है। वफाकी काबीना ने पिछले माह की 18 तारीख को कराची के मसाइल हल करने, शहरियों को सहूलत देने और नए तरक्याती मनसूबों के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सरबराही में 20 रुकनी कमेटी कायम की थी, जिसमें वफाकी वज़रा अली ज़ैदी, फैसल वावडा साहब, PTI के कराची से MNAs, PMQM पाकिस्तान के मेयर, इसके अलावा कराची के मेयर वसीम अख्तर, फैसल सब्जवारी और दीगर एक्सपर्ट्स को इसमें शामिल किया गया था। एक अच्छी एग्जॉस्टिव कमेटी थी जो बनाई गई थी। मगर वज़ीर आला सिंध ने अपने खत में लिखा है कि गवर्नर सिंध की सरबराही में कराची के लिए कमेटी कायम करना आर्टिकल 105 और 97 की खिलाफ वर्जी है और सूबाई असम्बली के इख्तियारात में मुदाखलत है। इस कमेटी का नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। सैयद मुराद अली शाह ने कराची कमेटी में सिंध की जानिब से नाम देने से भी माजरत कर ली और मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान आइनी ओहदा रखते हैं, वो सिर्फ कराची के बजाय पूरे सिंध में तरक्याती काम कराएं और ये मनसूबे सिंध हुकूमत के जरिए मुकम्मल किए जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कमेटी के क़याम का ऐलान करते हुए कहा था कि सिंध हुकूमत को भी दावत देंगे और वो इस कमेटी का हिस्सा बने। और आज हमें पता चला है कि दावत दी गई सिंध हुकूमत को, जिसने इस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया है। मसला यह है कि कराची वालों के लिए किसी सूरत में भी हौसला अफजा खबर नहीं है। कराची की शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से 10 साल से है, उसमें शिद्दत आती जा रही है। और अगर कोई भी ऐसा अमल जो कराची की तरक्यात के लिए, कराची की डेवलपमेंट के लिए, कराची के प्रोजेक्ट्स के लिए अगर वफाकी हुकूमत उठाती है और सिंध हुकूमत उसके सामने दीवार बन के खड़ी होती है, सिंध के वज़ीर आला दीवार बन के खड़े होते हैं, यकीनन ये कराची के लिए इंतहाई नाकाबिल कबूल और नाखुशगवार अमल होगा। लेकिन इस सूरत हाल का क्या दोनों जानिब का मौक़िफ़ क्या है, ये मगर हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। वफाक का, PTI का, वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ देंगे। हमारे साथ वफाकी काबीना में वज़ीर पानी, कराची से मेंबर कौमी असम्बली जनाब फैसल वावडा और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को रिप्रेजेंट करेंगे जनाब मुर्तज़ा वहाब, जो कि उनके इत्तलात के एडवाइज़र भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावडा साहब। ये फरमाइएगा कि क्या इसका स्कोप है, क्या कराची वालों के आंसू जो हैं वो इस कमेटी के ज़रिए पूछ सकते हैं, और अब जबकि सिंध हुकूमत ने इससे किनारा कशी इख्तियार की है तो इस कमेटी का क्या अंजाम होगा और इन तरक्यात का मनसूबों का क्या अंजाम होगा जो प्राइम मिनिस्टर वफाकी हुकूमत कराची को देने चाहते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए कामरान खान साहब, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक किया। मैं समझता हूँ कि सर देखिए, सूबा सिंध की बात करें, कराची की बात करें, पूरे पाकिस्तान के सूबों की बात करें, हारमनी होनी बड़ी ज़रूरी है। और मैं नहीं समझता कि इससे, मैं बड़ा अभी भी होपफुल हूँ कि मेरी अभी 2 सेशंस में मुलाकात हुई है CM सिंध साहब के साथ, मुराद अली शाह साहब के साथ। मंडे को मेरी पूरी मिनिस्ट्री उनके साथ बैठ के उनके प्रोजेक्ट्स और हमारे प्रोजेक्ट्स में मुश्तरका प्रेजेंटेशन हो रही है। उसके बाद फिर उसी दिन साइमल्टेनियसली गवर्नर साहब को भी हम कॉन्फ्रेंस में लेंगे। मैं समझता हूँ सर कि अभी तक सियासत में ईगो प्रॉब्लम्स हमेशा रही हैं, ईगो मसाज करने की ज़रूरत है। कुछ हम करेंगे और कुछ आप करेंगे। मुफाद पाकिस्तान है, बड़ी पिक्चर में कराची है क्योंकि सबसे बड़ा टैक्स पेयर शहर है। और मैं समझता हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी पिछले 1 हफ्ते की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बता दूं कि मैंने पानी, मेरे एरिया बल्दिया में बहुत प्रॉब्लम्स थी, कराची में बहुत प्रॉब्लम्स थी, चोरी के इशूज़ थे, उसको एड्रेस किया। CM साहब ने उसको बनोबन और सईद गनी साहब ने और मुर्तज़ा वहाब साहब ने उसको उस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कोशिशें उसी दिन शुरू की। उसके बाद मैं आया, जो उनकी डिमांड्स थी, जो वो चाहते थे, उनके ऊपर मैंने उनकी रजामंदी की मदद के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें बालातार पॉलिटिक्स को रख के सूबे की और अपने शहर की मदद करनी, खिदमत करनी है। यहाँ तक भी बातों पे इशू हुआ, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ब्रीफिंग दी, CM सिंध साहब को भी ब्रीफिंग दी इस बारे में कि हमारे पास जब इलीगल डिमोलिशिंग ऑर्डर्स आए सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारा काम है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, उसकी आड़ में हमारे वोटर्स के साथ नाजायज़ लीगल चीज़ों को भी गिराया गया।
اور اس ایشو کو بھی سندھ گورنمنٹ نے کہا چلے کہ ہم ایڈریس اس کریں گے. ٹاپک پہ تو ہم یہ بات مل کریں گے. ملا کے میرے خیال سے ہم لے آئیں گے اس پہ. مرزا آپ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ کی بات ہے اور یہ ایک کراچی کے لحاظ سے ایک اچھی خبر ہے کہ وفاق جو ہے بڑا ایکٹیو رول پلے کرنا چاہتا ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ گورنر کا شہری علاقوں کے حوالے سے ہمیشہ ایک رول رہا ہے. ڈاکٹر عشرت العباد آپ کی حکومت کے دوران بھی کراچی کے ترقیاتی معاملات پر ان کا بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے. تو اتنا اینگری رسپانس کیوں آیا ہے جبکہ دیکھیں یہ فیڈرل منسٹر جو ہیں یہ تو بڑی اچھی پازیٹیو انداز سے بات کر رہے ہیں اور یہاں چیف منسٹر نے کہہ دیا یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے اور یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, کراچی نے ان کو ووٹ دیا ہے اور شکایتیں ہیں کراچی کی پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور ایسا لگا جیسے کراچی آئٹ کی حیثیت سے کہ ایک ایفرٹ ہونے کی ابھی انیشیٹو ہوا ہی ہے کہ آپ سندھ گورنمنٹ اب اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. بہت شکریہ کامران صاحب. کامران صاحب دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ آئین و قانون میں بلیو کرتی ہے. جو آپ نے مراد علی شاہ صاحب کے لیٹر کا ذکر کیا اس کے اندر انہوں نے آرٹیکل 105 کا اور آرٹیکل 97 جو ہمارے آئین میں کہتا ہے اس کا ذکر کیا ہے. آرٹیکل 105 کہتا ہے کہ گورنر کے اختیارات کیا ہوں گے اور گورنر جو بھی کام کرے گا وہ کرے گا آن دی ایڈوائس آف دا چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. یعنی کہ گورنر صاحب کے اپنے کوئی اختیارات نہیں ہیں, ان کو ایڈوائس جو ہے صوبائی کابینہ دے گی یا صوبائی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ دیں گے اور وہ ایڈوائس گورنر صاحب کے اوپر بائنڈنگ ہوگی. آرٹیکل 97 متعین کرتا ہے کہ وفاق کی حدود کیا ہوں گی, کہ وفاق جو ہے صرف ان امور کے اوپر کوئی پالیسی بنا سکتا ہے, کام کر سکتا ہے جو کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر آتی ہے. جب یہ خط وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس گورنر صاحب نے بھیجا تو وہ جو ٹرمز آف ریفرنس چیف منسٹر صاحب نے پڑھے وہ تمام ان ایشوز کے بارے میں تھے جو کہ پروونشل سبجیکٹس ہیں, جو کہ نہ وفاق کے دائرہ اختیار میں آتا ہے نہ گورنر صاحب کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. تو چیف منسٹر صاحب نے گزارش یہ کی, اور اگر آپ وہ لیٹر پڑھیں گے جو انہوں نے پرائم منسٹر کو بھیجا, انہوں نے اپریشیٹ کیا اس بات کو کہ آپ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں کراچی میں, بٹ انہوں نے دو گزارشات کی کہ ایک جو ڈیولپمنٹ انیشیٹو لیا جائے وہ کسی ایک شہر یا کسی ڈسٹرکٹ میں نہ لیا جائے. اگر پورے صوبے کے لیے کوئی پلان بنانے میں آپ ہماری مدد کرتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو لبیک کہیں گے. اور دوسری بات چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے تھرو کیجئے, ہمارے پاس پروونشل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے, سندھ کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم بیٹھے ہیں اور آئین کہتا ہے کہ صوبائی کابینہ وہ تمام چیزوں پر فیصلہ کرے گی. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کی کامران صاحب ایک چیز صرف جی ایک پیکیولر سچویشن ہے سندھ میں, ایک پھر میں ایڈ کر لوں جی چلیے پلیز کوئکلی کر دیجئے پلیز. دیکھیں آپ اس چیز کو نیگیٹیولی کیوں لے رہے ہیں. دیکھیں فیصل وافدہ صاحب ایک ذمہ دار وزیر ہیں, انہوں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جہاں کہیں بھی سندھ گورنمنٹ کی مدد مانگی یہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا ان سے کوئی سیاسی الحاق نہیں ہے, بٹ جب انہوں نے ایشو بیس بات کی تو سندھ گورنمنٹ نے ان کی مدد کی, چاہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہو, منسٹر لوکل گورنمنٹ ہو, میں ہوں, ہماری کابینہ ہو, واٹر بورڈ ہو. تو جب ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو یہ تو علم ہے نا کہ بڑی پیکیولر سچویشن ہے سندھ کے اندر, ڈویژن پولیٹیکل ڈویژن جس انداز کا ہے, اور آپ خود دیکھتے رہیں کہ اختیارات کے حوالے سے کہ وفاق کدھر استعمال کر سکتا ہے کدھر نہیں, آئینی بحث جاری رہی ہے. رینجرز کے حوالے سے بہت ہی دیرینہ مسائل رہے ہیں سندھ حکومت کے, نیب کے حوالے سے دیرینہ مسائل رہے ہیں, اس سے پہلے اور دوسرے مسائل کے حوالے سے رہے ہیں. تو یہاں کی جو صورتحال ہے تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ تو کرنا پڑے گا نا آپ کو, کہ بہرحال جو شہری علاقے ہیں وہاں پر آپ کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے, وفاق آ رہی ہے, مدد کرنا چاہ رہی ہے, ان کو ووٹ ملا ہے, تو اس کو اس جذبے کے ساتھ بھی تو آپ کو دیکھ رہا ہوں. کراچی والے بھی تو دیکھ رہے ہیں نا اس چیز کو کہ یار ہمارے کام ہو رہا ہے, کچھ مدد ہو رہی, تو پلیز آپ ان کو ساتھ. کامران صاحب دیکھیں میں بنیادی چیزیں پر بیان کر لوں. اگر وہ کہتے ہیں ہم سینیٹیشن پالیسی بنائیں گے, وہ کمیٹی سینیٹیشن پالیسی بنائے گی, وہ اختیار نہیں ہے اس کمیٹی کا. یا تو آج آپ فیصلہ کر لیں کہ پی ٹی آئی رول آف لاء میں بلیو نہیں کرتی, پی ٹی آئی جو ہے آئین و قانون کی سربلندی میں بلیو نہیں کرتی, بٹ اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہماری تمام سیاسی جد و جہد جو تھی وہ رول آف لاء کے لیے تھی, تو وہ صوبہ سندھ میں آ کے رول آف لاء کا کانسیپٹ کیوں چینج ہو جاتا ہے. سندھ گورنمنٹ کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کراچی کے لیے, صوبہ سندھ کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہ کریں. چیف منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم دی الیکٹڈ ریپرزینٹیو آف دا پیپل آف سندھ, مجھے سندھ کی میجورٹی نے ووٹ دیا ہے, آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ میرے تھرو کیجئے, میں موجود ہوں, اگر میں کام نہ کروں تب آپ شکایت کر سکتے ہیں. اور اسی لیے میں نے آپ کو وافدہ صاحب کی مثال دی کہ وافدہ صاحب ایک کمپلین لے کر آئے, اپنے حلقے سے ریلیٹڈ کمپلین لے کے آئے. سندھ گورنمنٹ نے چیری پکنگ نہیں کی کہ پی ٹی آئی کا حلقہ ہے, انہوں نے کہا عوام کی خدمت کی ضرورت ہے, عوامی نمائندہ موجود ہے. اس نے ایک چیز کی نشاندہی کی, چیف منسٹر نے اس
بات کی پر لبیک کہا. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے اس کو اگر وفاقی گورنمنٹ استعمال کرے گی اس کام کے لیے تو بہتر طریقے سے کام ہو سکے گا, ایفیکٹو طریقے سے کام ہو سکے گا. فیصل وابدہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اپنے حلقے کی ایک شکایت ضرور لے کے گئے اور پھر سندھ گورنمنٹ نے آپ نے خود کہا کہ ہیلپ کی آپ کی, لیکن دیکھیں یہ کراچی نے ووٹ دیا ہے, پورا پی ٹی آئی کو زبردست ووٹ دیا ہے, سب سے زیادہ ممبرز آپ کے ہیں, ایک شہر جس کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کراچی شہر ہے, پرائم منسٹر یہاں سے جیتے, پریزیڈنٹ یہاں سے جیتے, آپ یہاں سے جیتے, سارے لوگ یہاں سے جیتے. 3 مہینے کے اندر آپ نے کراچی کو دیا کیا ہے اب تک؟ کامران خان صاحب دیکھیے سر, میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو میرا ایکچولی لوگ مجھے پکڑ لیتے اس بات سے, اور میں پھر سے مرتضیٰ صاحب کی اجازت سے, دیکھیں سر یہ 18ویں ترمیم کے خلاف جو میں آواز اٹھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس کو ری ٹیک کرنے کی, ری اوپن کرنے کی, اوپن ٹو ڈیبیٹ اینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اس کی کچھ شکوں پہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ نے اپنے سارے صوبوں سے وفاق نے ہاتھ کاٹ دیے ہیں کہ جو صوبہ کہے گا وہی ہوگا. جہاں تک مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یا چیف ایگزیکٹو مراد علی شاہ بالکل ہیں, اور اس کو قانون کے تحت آئینی طور پہ بھی وہ ہیں, اس کو ماننا چاہیے. میں ابھی بھی کامران خان صاحب آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ ہم پہ بہت ذمہ داری ہے کراچی کی, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایگو پرابلم اور آئینی اور قانونی پرابلم سے زیادہ ہے پولیٹیکل پرابلم ہے, اور میرا اپنا خیال یہ ہوگا کہ مرتضیٰ صاحب جیسے لوگوں کی ایڈوانٹیج لیتے ہوئے اور سی ایم صاحب کے, میرا خیال ہے کہ عمران اسماعیل صاحب ایز گورنر بھی بہت فلیکسیبل اور بہت کام آدمی ہیں اور بہت ٹھنڈے آدمی ہیں, تو ہم اس کو روٹ اس طرح کر لیں گے کہ آئین بھی کور ہو جائے, قانون بھی کور ہو جائے, چیف ایگزیکٹو کی ایگزیکٹیوٹی بھی رہ جائے, گورنر کے سمبولک جسچر بھی فیڈرل کی طرف رہ جائے, اور کراچی کی عوام کو اور سندھ کے لوگوں کو کوئی سکون, کوئی ڈیولپمنٹ سر ہم دے دیں. آپ نے بات کی کہ ہم نے کراچی کو کیا دیا سر, سب سے پہلا ایشو اگر میں اپنی منسٹری صاحب کو بتاؤں تو سر پورے پاکستان میں صوبہ سندھ میں اور کراچی میں چوری کے علاوہ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی پانی کے اوپر. فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیلی میٹرز کو وربل آرڈرز کے تحت بند کر دیا, جس کے تحت کسی صوبے کی چوری پکڑی نہیں جا رہی تھی, ہر صوبہ اپنی منمانی کر رہا تھا. اس کو ایڈریس کیا 18ویں ترمیم کے بعد. میرا کام نہیں تھا کامران خان صاحب, لیکن میں 1 ارب روپے سارے صوبوں کو دے رہا ہوں ایز اے پائلٹ پروجیکٹ ٹیلی میٹرز, کیونکہ اربوں روپے کے ٹیلی میٹرز تباہ ہو گئے. اور اس پہ میری انڈرسٹینڈنگ سی ایم سندھ صاحب کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ جس جگہ پہ آپ ایگزاسٹ ہوتے ہیں اور آپ نے ایک چیز کی صحیح نشاندہی کی اور ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک جیسچر بھی دے رہے ہیں, تو ہم آپ کو فائنینشیل سپورٹ بھی اس کام کو ایڈریس کرنے میں کریں گے. یہی بات ہوئی ہے جو میں ہائیڈرنٹس گرا رہا ہوں ایلیگل, اس میں پوری سندھ گورنمنٹ نے مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کام تھا, میں پیچھے کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں گرا رہے تو ہم لبیک کہیں گے, آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, پوری کابینہ آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم اس آربیٹریشن کے اندر آپ کے پروگرام کے حوالہ لے لیں سر, کیونکہ آپ ایک کریڈیبل اینکر, اللہ نے آپ کو پوزیشن دی ہے, اور جو موڈ ہے اور جو سوئنگ ہے, میرے خیال سر 1 منٹ کے لیے اگر ہم کانسٹیٹیوشن, آئین اور قانون کو ایک سائڈ پہ لے لیں, سی ایم صاحب کی اپنی سپریمیسی ایز چیف ایگزیکٹو ایک سائڈ پہ لے لیں, اور ایک سائڈ پہ گورنر صاحب کو لے لیں, اور ہمارے ایمفیسس اور فیڈرل گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں, ان کو مرج کر دیں اور سب ایک کرسی پہ بیٹھ جائیں. میرا خیال ہے یہ حل ہو جائے گا, اور انشاءاللہ یہ ہوگا, اور آئندہ والے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے سر. یہ فرمائیے گا کہ ود ان سندھ کیبنٹ اور ود ان پارٹی کیا سینس ہے, جیسے کہ یہ بڑے گڈ ول جیسچرز کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی عمران اسماعیل صاحب کئی بار ہمارے پروگرام میں آئے, گورنر صاحب وہ بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں سندھ گورنمنٹ کو انگیج کر کے کرنا ہے, تو کوئی ایک ورکیبل فارمولا کیوں نہیں بن سکتا جس میں کہ ظاہر ہے کہ جو فیڈرل انپٹ ہے وہ تو آئے, لیکن بہرحال سندھ کی اپنی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنے دارالحکومت کی, اپنے سب سے بڑے شہر کی ہے, تو اس نے بھی تو اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے. تو یہ کہ کوئی فارمولا نہیں بن سکتا جس سے کہ یہ گڈ ول جو ہے یہ جیل کر سکیں آپ اور چیف منسٹر اور آپ کے چیئرمین. کامران صاحب دیکھیں, جو بھی گڈ ول جیسچر ہوگا وہ آئین و قانون کے تابع ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے آئین و قانون کو سائڈ میں رکھ دوں اور جہاں مجھے وہ چیز کنوینینٹ لگے میں کوئی پریکٹیکل فیصلہ کر لوں. ابھی فیصل صاحب نے بڑی اچھی بات کی, ہی از اے پریکٹیکل مین. انہوں نے کہا کہ میں 1 ارب روپے ہر صوبے کو دے رہا ہوں, حالانکہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن میں دے رہا ہوں ان کو تاکہ وہ انفراسٹرکچر کو امپروو کر سکیں. میں کہتا ہوں یہ اسی بات کی نشاندہی ہے, یہ تائید کریں سندھ گورنمنٹ کے موقف کی کہ آخر میں یہ خود پیسہ صوبائی حکومتوں کو دے رہے ہیں تاکہ ایگزیکیوشن جو ہے وہ صوبائی حکومت کے تھرو ہو. ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وفاق آ جائے, ہماری نشاندہی کرے کہ یہ پروجیکٹ ہم کرنا چاہتے ہیں, بٹ اس کی ایگزیکیوشن اگر صوبائی حکومت کی سطح پر ہوگی تو ایفیکٹولی ہو پائے گی.
دوسری تو چیز جو یہ اچھا کامران صاحب بڑی مرتضی important صاحب ہے ایک تھوڑی کہ سی لوگوں شکایت لوگوں رہی نے ہے ایک کامران صاحب کیا آپ یہ انشور کریں گے کہ یہ فیڈرل جو انپٹ آئے یا فیڈرل جو ایلوکیشنز آئے اور پھر اس پہ فیڈرل اوورسائٹ بھی ہو اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, وہ آنیسٹلی اس پہ عمل ہو جائے. اگر 2 ارب روپے آئیں تو 2 ارب روپے اس پروجیکٹ پہ لگے, وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. یہ بھی انشور کر سکتی ہے, ایکسٹرا میجر لے سکتی ہے سندھ گورنمنٹ؟ میں کامران صاحب آپ کو بھرپور ذمہ داری کے ساتھ آپ کے پروگرام میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی فنڈ اپنے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے صوبائی حکومت کو دیتی ہے, اس کو وہ آڈٹ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اس کو سپروائز کریں, بٹ اس کا ایگزیکیوشن جو ہے وہ صوبائی کابینہ کے تھرو ہونا چاہیے, چیف منسٹر کے تھرو ہونا چاہیے. جسٹ ٹو ایلیبوریٹ مائی پوائنٹ, کامران صاحب عارف الوی صاحب بھی صدر پاکستان ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ کا کام کیا صدر مملکت کا عہدہ کرے گا؟ یہ وزیر اعظم کرے گا. وزیر اعظم کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ صدر مملکت سمبولک پوزیشن ہے, ایگزیکٹو فنکشنز آر ٹو بی ڈسچارج بائی دا پرائم منسٹر. سملرلی صوبے کی سطح پر گورنر جو ہے ایک سمبولک پوزیشن ہے, ایگزیکٹو یہ آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فیصل واڈر صاحب ہمارا ٹائم کم ہے, یہ ایک بہت ہی ایک لاجیکل بات ہے, کانسٹیٹیوشنل بات ہے. کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہوگی, گورنر کی کمیٹی, یہ خود یہ کام کرے گی یا بہرحال آپ کو پروونشل گورنمنٹ کو اس میں آن بورڈ لینا ہوگا؟ کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ نہیں, دیکھیں کامران صاحب, یہ بالکل کلیئر ہوں میں کہ پروونشل گورنمنٹ از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا ٹیم. اس کے بغیر یہ پاسبلٹی ہے نہیں. اور جس کی جو ایکسپرٹیز ہے, جیسے اگر میں ٹیلی میٹرز کی بات کروں تو میں پروونشل گورنمنٹ کے چیف منسٹر کو آن بورڈ لے کے, اس کو کانفیڈنس میں لے کے, ان کے ممبروں کو لے کے, گورنر صاحب کی موجودگی میں ہوتے ہوئے, کیونکہ وابڈا میرا عام ہے, میری منسٹری کے ساتھ ہے, تو اس کی ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے, تو ہم ان کے تھرو کریں گے. یہ سپرویژن کر لیں, آڈٹ کے لیے یہ بھی تیار ہے, ہم بھی تیار ہیں. میکینزم دونوں کو بیٹھ کے کرنا پڑے گا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا فنڈ ہے ہم ہی یوز کریں گے, یہ کہیں ہم کرنے نہیں دیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ there are lot of things which needs to be done through the chief minister being the chief executive of the province. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. اس میں تو ہمیں کراچی والوں کو بہتر ہونا چاہیے کہ کم از کم کوئی میجر کانفرنٹیشن نہیں ہے, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی یہ بہت اچھا ماحول ہے جو ہم نے ابھی دیکھا ہے. بہت بہت شکریہ مرتضی واب صاحب. جناب فیصل وابڈا, اچھی بات یہ ہے کراچی والوں کے لیے کہ پروونشل گورنمنٹ ہو, پیپلز پارٹی ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, پی ٹی آئی ہو, چاہتی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرے تاکہ یہاں پہ وہ کام ہو سکے جو اب تک نہیں ہوئے ہیں. اور یہ ایک اچھا سا ماحول بہرحال ابھی نظر آتا ہے, اس میں ٹکراؤ فی الحال نظر نہیں آ رہا. کمرشل بریک اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جناب عمران خان کی رہائش ہے ان کی بنی گالہ میں, اور اس کو اب ریگولرائز کرنے کا معاملہ ہے. وہاں پہ جو دوسری ناجائز جو وہاں تعمیرات ہیں ان کو ریگولرائز کرنے کا معاملہ ہے. بنی گالہ کے حوالے سے سی ڈی اے نے بہت ہی سنگین شکایات یا مسائل اٹھائے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وزیر اعظم عمران خان کے اسلام آباد کے علاقے بنی گالہ میں ذاتی گھر کی ریگولرائزیشن کا قضیہ اب کھنچتا چلا جا رہا ہے. سی ڈی اے یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 14 بڑے اعتراضات کر دیے ہیں پرائم منسٹر کے اس گھر کے حوالے سے, اور کہا ہے کہ پہلے ان کو دور کیا جائے, ان آبجیکشنز کو دور کیا جائے, پھر اس گھر کو اور اس علاقے کی جو دوسری تعمیرات ہیں بہرحال وہ ایک الگ قضیہ ہے, اس کو ریگولرائز کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پیر کو بنی گالہ میں 250 کنال یعنی تقریباً 1.5 لاکھ گز, جی ہاں 1.5 لاکھ گز رقبے پر مشتمل اپنے گھر اور اس سے ملک بیٹھک کی ریگولرائزیشن کی درخواست دی گئی تھی. سی ڈی اے نے انہیں خط بھیجا ہے اور درخواست کے ساتھ کئی چیزیں کہا ہے کہ موجود نہیں ہیں, وہ 7 دن میں جمع کرائیں. سی ڈی اے نے جو نشاندہی کی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے, بڑی زبردست ہے. انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم عمران خان کے نام بنی گالہ کے گھر کی ملکیت کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے. سی ڈی اے کہتی ہے وزیر اعظم عمران خان کے نام زمین کی رجسٹریشن کی مصدقہ نقل بھی نہیں دی گئی. سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ صرف جمائمہ خان کے نام انتقال جائیداد کی پرانی رجسٹریشن کی فوٹو کاپی موجود ہے. تحصیلدار سے بنی گالہ کا منظور شدہ سائٹ پلان اور قبضے کا مصدقہ سرٹیفکیٹ بھی جمع نہیں کرایا گیا ہے. سی ڈی اے کہتی ہے کہ جناب عمران خان کے بنی گالہ کا گھر غیر دستخط شدہ اس میں نقشہ جمع کرایا گیا ہے جو ریگولرائزیشن کے لیے ناقابل قبول ہے. سی ڈی اے کے نامزد انجینئر کا گھر کے نقشے کے مطابق مستحکم تعمیر کا سرٹیفکیٹ بھی موجود نہیں ہے. بنی گالہ تعمیرات کے لیے نکاسی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا منظور شدہ پلان بھی نہیں دیا گیا ہے, اور جناب عمران خان کی رہائش گاہ پر ریگولرائزیشن پر عمل کرانے والے شخص کے پاس عمران خان کا اتھارٹی لیٹر بھی نہیں ہے. گھر کے مالک یعنی جناب عمران خان کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کی ایک اٹیسٹڈ کاپی بھی موجود نہیں ہے, اور وزیر اعظم جائیداد منتقلی اور ڈیولپمنٹ چارجز کی ادائیگی کا پابند ہونے کا حلف نامہ بھی
انہوں نے ابھی جمع نہیں کرایا ہے۔ کتنے امپورٹنٹ یہ آبجیکشنز ہیں اور یہ اس کی اور بیک گراؤنڈ بنی گالہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ پہلے تو یہ پرائم منسٹر کی جو پراپرٹی کے حوالے سے، جو بنی گالہ کے گھر کے حوالے سے آبجیکشنز ہیں، کچھ تو بالکل ایک سطحی قسم کے ہیں، لیکن کچھ معاملات جو ہیں وہ کافی کم از کم باہر سے ہمیں سیریس لگتے ہیں کہ گھر کی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، زمین کے رجسٹریشن کی کوئی اٹیسٹڈ کاپی نہیں ہے، صرف جمائمہ خان کے نام انتقال جائیداد کی پرانی رجسٹریشن کاپی ہے، سائٹ پلان کا اٹیسٹڈ کاپی نہیں ہے، کافی کچھ تو ہمیں کافی سیریس آبجیکشنز لگتے ہیں۔ جی کامران صاحب، 13 تاریخ کو عمران خان صاحب کی طرف سے اپلائی کیا گیا تھا ریگولرائزیشن کے لیے، اور اس درخواست پر جب 20 تاریخ کو یہ پلاننگ ونگ میں گیا تو وہاں پر جب تمام ڈاکومنٹس کی اسکروٹنی ہو رہی تھی تو وہاں پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ تو اپلیکیشن ہی نامکمل ہے۔ اس اپلیکیشن کے لیے ضروری تھا کہ عمران خان کا جو اٹیسٹڈ CNIC ہے، کمپیوٹرائز شناختی کارڈ، اس کی کاپی ہونی چاہیے تھی۔ پھر جو شخص کیس پرسو کر رہا ہے اس کے پاس اتھارٹی لیٹر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ جو زمین کی ملکیت کا جو فرد ہوتا ہے، جس کو فرد کہا جاتا ہے، جو ریونیو کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، وہ جو جمع کروایا گیا ہے وہ جمائمہ خان کے نام پر ہے اور وہ پرانا ہے۔ اس کے لیے نیا جو ریکارڈ ہے وہ آنا چاہیے، جو فرد ہوتا ہے جس کو عام طور پر ریونیو کی زبان میں فرد کہا جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو NEC ہوتا ہے، NEC ایشو کرتا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ نان انکمبرسن سرٹیفکیٹ، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کا کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی لون نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عکس شجرہ جو ہے، یہ شجرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جو عکس ہوتا ہے کہ اس کے شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، کوئی عکس نہیں ہے کہ یہ زمین کی سائٹس پر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا سائٹ پلان ہوتا ہے، جس میں پوری جو اسٹریٹ ہوتی ہے، جس میں اس کے جو قریب گھر ہیں ان کا محل وقوع لکھا جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی روڈ سے ایکسیس ہے، کیونکہ وہ تو کیونکہ 250 کنال پر ان کی زمین جو پورا ان کی زمین ہے وہ 250 کنال پر ہے اور تقریباً 1 سے 1.5 کنال پر ان کا گھر بنا ہوا ہے۔ تو جو زمین کی ایکسیس ہے وہ جب تک اسٹیٹ کے نام پر وہ زمین نہیں، جو روڈ ہے وہ زمین جو ہے وہ اسٹیٹ کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوتی، تب تک جو CDA ہے وہ اس کو ریگولرائز نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ جب زمین جو ہے وہ اگر وہ روڈ جو ہے وہ کسی ایک شخص کی ہوگی تو وہ تو پھر آگے والی تمام آبادیوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، لہٰذا کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کسی ایسی جگہ کو جو ریگولرائز کرنا ہو، یہ سارے آبجیکشن جو ہیں یہ پرائم منسٹر صاحب کو دور کرنے ہیں، اور اس میں سے کچھ تو بہت ہی ایک عام آدمی کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوگا یہ تمام کلیئرنسز حاصل کرنا۔ ایک عام آدمی ہو تو اس کے لیے تو بڑا مشکل عمل ہوگا نہیں؟ جی کامران صاحب، یہ تمام ڈاکومنٹس آف کورس متعلقہ اداروں سے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ICT ہے، وہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک جو معاملہ ہے، اور پھر جو یہ اسٹرکچرل جو ڈیزائن ہے اس کا وہ بھی بنوانا پڑے گا، پھر اس کی جو ڈسپوزل ہے جس میں اس کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ساتھ میں جو ویسٹ مٹیریل سیویج کا جو ہے وہ بنوانے پڑیں گے۔ اس کے لیے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوگا وہ ہوگا جو ان کا سائٹ پلان ہے اور جو اس کی جو روڈ کا معاملہ ہے، جو ایکسیس روڈ ہے، وہ کیونکہ انہیں سرکار کے نام پر ٹرانسفر کرنی پڑے گی، وہ پبلک روڈ بنائی جائے گی، جو ان کی پرائیویٹ روڈ ہے، جو ان کے گھر سے جو مین جو عمران خان چوک سے عمران خان کی گھر تک جاتی ہے روڈ، تقریباً وہ ½ کلومیٹر سے زیادہ ہوگی، وہ اس وقت تک جب تک نہیں سرکار کے نام ٹرانسفر ہوتی تب تک یہ جو ریگولرائزیشن ہے یہ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ باقی تمام ڈاکومنٹس تو حاصل کیے جا سکتے ہیں متعلقہ اداروں سے، اور جو فرد ہے وہ بھی نیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ اس قسم کے مسائل جو بنی گالہ میں دوسری تعمیرات ہیں ان کے بھی اسی قسم کے ہیں نا؟ یہ جو بنی گالہ کا سسٹم ہے یہ بنا ہوا ہی کچھ اسی قسم کا ہے نا؟ یہاں کوئی قاعدہ قانون ہے نہیں ویسے، یہ اب یہ اسی کو سپریم کورٹ ریگولرائز کر رہی ہے نا اوور آل۔ جی کامران صاحب، حقیقت یہی ہے کہ یہ صرف ایک عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، اور CDA بھی کہتا ہے کہ ہم نے وزیر اعظم کو نوٹس نہیں کیا، بلکہ جو بنی گالہ کے ایک رہائشی ہیں عمران احمد خان نیازی جنہوں نے اپلائی کیا ان کو نوٹس جاری کیا، اور مجموعی طور پر 180 درخواستیں موصول ہوئی اور تقریباً تمام لوگوں کے ہی ڈاکومنٹس نامکمل تھے، سب کو ہی نوٹسز جاری کیے گئے، سب کو ہی بتایا گیا کہ یہ آپ کے ڈاکومنٹس مسنگ ہیں۔ کامران صاحب، جو بنی گالہ ہے یہ پرانا ایک دیہی علاقہ تھا، یہ تو پھر بعد میں جب ڈیولپمنٹ ہوئی تو پھر یہ بڑے بڑے وہاں پر محل بننا شروع ہو گئے، وہاں پر
پر پلازے بننا شروع ہو گئے. ابتدائی طور پر تو یہ ایک گاؤں تھا, پھر وہ اس کا نام موڑا نور تھا, پھر وہ بنی گالا بنا, بنی گالا کے بعد وہاں پر جو بڑے فارم ہاؤسز تھے وہ بننا شروع ہو گئے. لہٰذا یہ تمام ہی جو وہاں پر تعمیرات ہیں وہ تمام ہی ایسی ہی ہیں, کسی کے وہاں پر اس کے ساتھ ہی گویا کہ وہ نہیں ہے. یہ ویسے عامر یہ کر تو رہی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت ریگولرائز ہو رہی ہے, مگر اس سے ایک اور پینڈورا باکس کھلے گا, کیونکہ پاکستان بھر میں اس قسم کی تعمیرات موجود ہیں جو کہ پہلے دیہی تھیں, اب شہری ہو گئی, پھر اس قسم کے مسائل اور یہ پراپر کاغذات نہیں ہیں, تو وہ بھی تو ایک پینڈورا باکس کھلے گا. وہ کہیں گے ہمیں بھی ریگولرائز کیا جائے, ایسے ہی کریں جیسے بنی گالا کو ریگولرائز کیا. کامران صاحب, پاکستان تو دور کی بات, اسلام آباد کے اندر ایسی بہت سی آبادیاں ہیں جس میں بھارا کہو ہے, گولڑا ہے, ترنول ہے, اس کے علاوہ روات کے علاقے ہیں, اس کے علاوہ دیگر بھی علاقے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پورے جو اسلام آباد کا ماسٹر پلان ہے اس کو ریکنسیڈر کر رہی ہے, اس کو ریوائز کر رہی ہے. تو سر یہ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب, مگر یہ تو پھر پاکستان والے بولیں گے خالی اسلام آباد کیوں, اور اسلام آباد بولیں گے خالی بنی گالا کیوں. کمرشل بریک, اور اس کے دوران آپ ہیڈ لائنز دیکھیں گے, پھر ہم اس کے بعد واپس آتے ہیں پھر پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پاکستان دشمن ملکوں کے پروردہ دہشت گردوں نے آج پاکستان میں چین پر ناکام حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. پاک چین دوستی کو نشانہ بنانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے. سی پیک کے گیم چینجر پر ناکام وار کیا ہے اور خاص طور پر کراچی کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی, مگر یہ ہر لحاظ سے ناکام ہو گئی. مگر اہم بات یہ ہے کہ کراچی میں آج ایک ہفتے کے دوران دوسری بار دہشت گردی ایسے موقع پر ہوئی ہے جب شہر میں منگل سے 4 روزہ بین الاقوامی شہرت یافتہ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2018 ہونے جا رہی ہے, جس میں 36 ممالک کے 427 کمپنیز شریک ہو رہی ہیں. پاکستان کے لیے یہ بہت اہم انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہوتی ہے اور یقیناً یہ بھی اس ٹارگٹ کا حصہ تھا. پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے دہشت گردی کی ایک یلغار سی ہے جو پچھلے ایک ہفتے میں نظر آ رہی ہے. 6 دنوں کے دوران دھماکوں اور دہشت گردی کے 5 واقعات میں 5 سیکیورٹی اہلکار سمیت 45 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, جبکہ 3 حملہ آور مارے گئے. یہ وہ 3 حملہ آور ہیں جنہیں آج کراچی میں مارا گیا ہے. آج کراچی میں چینی قونصل خانے میں دہشت گردوں کو اگرچہ شکست کا سامنا ہوا اور سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیا, مگر صرف آج کے دن کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملے, کے پی کے ضلع اورکزئی کے دھماکے سے مجموعی طور پہ 37 پاکستانی شہید ہو گئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 اس میں آج جو دہشت گرد تھے وہ تینوں کے تینوں مارے گئے. اس سے پہلے ہفتے کو کراچی میں قائد آباد پل کے نیچے ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 2 افراد جاں بحق اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان اور چین کو, کیوں کراچی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی بہت ہی مستند آج تفصیلات جاری کی ہے خود وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے, جنہوں نے آج کابینہ کے ایک اجلاس میں اور ایک اور ایونٹ میں اس کی تفصیل بیان کی اور اس سازش کو بے نقاب کیا. چائنا سے جس طرح کی ہماری اگریمنٹس ہوئی ہیں کانفیڈینشیل تھیں, انہوں نے خود ہمیں کہا کہ اس کی آپ نے پبلسائز نہیں کرنا, تو ہم اس لیے پبلسائز نہیں کر رہے. لیکن ہمارے ان دشمنوں کو پتہ ہے کہ وہ کتنی زبردست اگریمنٹس ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ سیبوٹاج کیا جائے. جو چائنا اور پاکستان کی جو ہماری تعلقات ہیں, جو ٹریڈ اگریمنٹس ہیں, سی پیک ہے, یہ پوری کوشش ہوئی ہے. جو آج صبح حملہ ہوا ہے یہ سوچ سمجھ کے ہمارے دشمنوں نے کیا ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. ہوا یہ کہ آج صبح 9:30 بجے کے قریب 3 دہشت گردوں نے کلفٹن میں چینی قونصلیٹ میں گھسنے کی کوشش کی, مگر وہاں تعینات پولیس اہلکاروں نے ان سے بھرپور مزاحمت کی. اس کے دوران پولیس اہلکاروں نے جان کا نذرانہ بھی پیش کیا. بعد میں رینجرز اور پاک فوج کے جوانوں نے آ کر سیکیورٹی آپریشن کی کمال سنبھالی اور اس دوران تینوں حملہ آور ہلاک ہو گئے, جبکہ چین کا ویزا لینے والے کوئٹہ سے کراچی آنے والے باپ بیٹے فائرنگ میں جاں بحق ہوئے. اس تمام کارروائی کے دوران چین کا سفارتی عملہ بالکل محفوظ رہا. سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حملہ آوروں کے پاس بڑی تعداد میں اسلحہ تھا, گولہ بارود تھا, کھانے پینے کا سامان تھا, جس سے لگتا یہ ہے کہ وہ طویل کارروائی کی منصوبہ بندی کر کے آئے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ قونصلیٹ خانے میں داخل ہو کے وہاں پہ جو اسٹاف ہے یا جو چینی وہاں پہ اسٹاف ہے اس کو ہاسٹیج بنایا جائے, مگر بھرپور انداز میں ان کو شکست ہوئی. آج
پہ تو اتنے زیادہ فائرنگ اور گرینیڈ اٹیکس ہو رہے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. چائنیز کانسولیٹ کا کوئی بھی امپلائی ان کے قبضے میں نہیں آیا اور وہ سارے سیف ہیں. آج جس طرح ہم نے جہنم وارث کیا ہے 3 دہشت گردوں کو, یہ پیغام ہے دوسرے دہشت گردوں کے لیے. جیسے ہی دہشت گرد وہاں پہنچے, نہ صرف یہ کہ بھرپور جواب وہاں پہ ہمارے بہادر پولیس اہلکار تھے, انہوں نے جواب دیا. اس سے پہلے 2 پولیس اہلکاروں نے ان کو روکتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور آنن فانن وہاں پہ پولیس کی ہماری ایک ٹیم پہنچی اور جس کو لیڈ کر رہی تھی. یہ بہت ہی آج کی سب سے حوصلہ افزا خبر ہے. کراچی پولیس کی پولیس آفیسر, وہ مرد پولیس آفیسر نہیں, خاتون پولیس اہلکار ہیں جو کہ کلفٹن کی ASP ہیں, اور یقیناً آج جس انداز سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے, جس انداز سے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ سب سے پہلے اس موقع پہ پہنچی, یہ آج کی جو کئی کہانیاں جو بہادری کی اور جمع مردی کی کہانیاں لکھی گئی ہیں, اس کو لیڈ کیا سہائے عزیز تالپور نے, جو ASP ہیں کلفٹن کی, اور جو آگے تھی اس پورے موقع پر. اور اس جب دہشت گردوں کو چیلنج کیا جا رہا تھا, سہائے عزیز تالپور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت ہی آج کی سب سے اچھی خبر, آپ اس کی مرکزی کردار تھی, یہ بتائیے سہائے عزیز کہ جس وقت کیسے ہی آپ کو خبر ملی, اور یہ جیسے جیسے خبریں آ رہی تھیں, یہ کوئی بہت ہی پینک تھا اس وقت پورے علاقے میں, پھر کیسے آپ کو پتہ چلا اور پھر کیا آپ کا پہلا رسپانس تھا؟ تھینک یو کامران. یہ مجھے انفارمیشن ہمیں پولیس کے سورسز کے تھرو ہی پتہ چلا 9:16 پر, اور دا مومنٹ آئی کیم ٹو نو اباؤٹ دس آئی رش ٹورڈز دا انسیڈنٹ پلیس. وہاں پر پھر ہم نے جس طرح ہوتا ہے کہ کمانڈ سنبھالی, اپنے لوور اسٹاف کو بھی بتایا, اپنے سینئرس کو بھی بتایا. جہاں میرے سینئرس بھی دے ور آلریڈی آن دیئر وے ٹو دا انسیڈنٹ پوائنٹ, وہاں پہ ہم نے APCs کال کی اور اپنی نفری مزید اس سے بھی بلایا, اور وہاں پہ ضروری یہ تھا کہ ایڈوانس کرنا, اور ہم نے ایڈوانس کیا. الحمدللہ وہاں پہ جو ہمارے فورن سیکیورٹی سیل کے نوجوان تعینات تھے, ایک ASI تھا اور ایک پولیس کانسٹیبل جنہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا, اور میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کی محنت تھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری پولیس فورس ساتھ تھی, لیکن انہوں نے الٹیمیٹ سیکریفائز کیا. آپ اور اپنے دوسرے جو کولیگز کے ساتھ جب آپ وہاں پہنچی تو یہ باڈیز وہاں تھیں, آپ کے جو فرسٹ ریزسٹنس آئی ہے یہ وہ پولیس اہلکار ہیں جو فائرنگ ہو رہی تھی, فائرنگ واز گوئنگ آن, فائرنگ وہاں پہ ہو رہی تھی. اچھا. اور ایک ہمارے جو تھا پولیس مین, اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ وہاں پہ موجود تھی, جسے ہم نے ایمبولینس میں ڈال کے پھر ہاسپٹل روانہ کیا. اس کے بعد جیسے ہم نے ایڈوانس کیا آگے جانے کی, ہم آگے گئے, اور پھر کونسولیٹ میں جب میں انٹر ہوئی تو وہاں پہ ایک تھا کہ دیر واز اے چائنیز لیڈی, اور مجھے دیکھ کر شی ہگڈ می, اور وہ ایک شی واز بٹ ایموشنل ایز ویل. اسے جب میں نے بتایا کہ یو آر ان دا سیف ہینڈس اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ یور سیکیورٹی اینی مور, تو مجھے بھی بہت ایک انٹرنل سیٹسفیکشن ہوئی کہ الحمدللہ ہم نے اس حملے کو ناکام بنایا, اور جو ہمارے مہمان, ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ ہمارے شہر میں رہ رہے ہیں, ان کو ہم نے ایک سیف ماحول دیا اور اس حملے کو ناکام بنایا. تو یہ میں نے بڑا نوٹس کیا, فوٹیج وغیرہ دیکھی کہ جب آپ یہ ایڈوانس کر رہی ہیں, آپ کے ساتھ دوسرے اہلکار ہیں, کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے, کوئی نروسنس نہیں ہے, کوئی انزائٹی نہیں ہے, ایک ہاٹ ٹیرر سین ہے جو کہ اس وقت چل رہا ہے. تو کیا آپ کی فیلنگ تھی, کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھی؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ مطلب میرا تو ہائی لائٹ ہوا ہے, تو آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ ہمارے جو بندہ یہ کالی وردی پہنتا ہے اس میں ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. وی آر ٹرینڈ فار دس جاب, اور یہی کام ہے ہمارا, اپنے شہریوں کو تحفظ دینا, اور مجھے کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں ہوئی. اور آئے دن پولیس کے نوجوان اپنی شہادتیں دیتے ہیں, اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں اس ملک کے خاطر, پاکستانیوں کے خاطر, تو وی آر آلویز ریڈی فار اینی کائنڈ آف سیکریفائس. ہیٹس آف ٹو یو, اور آپ کے تمام ساتھیوں کو بہت بہت مبارک بھی ہو, اور ہمارا سلام آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو پہنچے. کراچی میں دہشت گردی کے واقعات, گزشتہ ہفتے قائد آباد پل کے نزدیک دھماکہ, آج یہ چینی قونصل خانے پہ حملہ, اور اس وقت کراچی کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے, اس دوران آئیڈیاز 2018 36 ممالک سے وفود پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں پہنچنے والے ہیں. اور اب آج کے واقعے کے بعد اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ سب کچھ پوچھیں گے. کراچی پولیس کے سربراہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر امیر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ تو سارا کراچی, پورا پاکستان, حتیٰ کہ چین میں بھی بڑا اطمینان ہے کہ آج ہمارے پولیس اہلکاروں نے بڑا جمع مردی سے اس کا مقابلہ کیا, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس
دہشت گردوں کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے. اب تک کیا فردر ہمیں اس سلسلے میں معلومات ملی ہے؟ یہ تینوں جو ٹیررسٹ تھے یہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور ان کے کچھ اینٹیسیڈنٹس ان کے حوالے سے کچھ اور معلومات ہمیں مل چکی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ کامران صاحب، یو آلویز کائنڈ. اس میں گزارش یہ ہے کہ جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ 3 ٹیررسٹ وہ ڈیولشلی آئے، ہمارے شہر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے چائنیز کانسولیٹ میں داخل ہونے کے لیے اپنی پلاننگ کے ساتھ آئے تھے. جو ان کے ساتھ ریکوریز ہوئی ہیں ابھی تک وہ مزید تفتیش جاری ہے. جو لیانا کار ملی تھی اس سے مزید ہم CTD کے پاس ہے، اس سے ریکوریز جو ہوں گی وہ ہوں گی، الگ سے آپ کو ہم الگ سے بتائیں گے. لیکن جو ان کے پاس جو اوورال مٹیریل ملا تو ان سے ان کی پلاننگ کا اور ان کے ارادوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس 9 ہینڈ گرنیڈ تھے، ان کے پاس 3 کلاشنکوف ملی ان سے، اور ایک آئی ڈی ڈیوائس جو ہے نا امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائسز تھے ان کے پاس. سلیبس تھیں 8 گرامز کی ایچ، تقریباً 7 وہ ملی ہیں جس کے ساتھ ان کے ارادے یہ تھے کہ انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس چنوں کا بیگ بھی ملا ہے جو ان کے ساتھ بیک پیکس ملے، ان میں یہ مٹیریل تھا، اور اس کے ساتھ آگ لگانے والا مٹیریل بھی، آتشی مواد بھی تھا ان کے ساتھ جو ان کی کسٹڈی سے ملا. تو اس سے ان کے ارادے یہ ظاہر ہوتے تھے کہ انہوں نے یہاں پہ چائنیز کانسولیٹ میں داخل ہو کے چائنیز کو یرغمال بنانا تھا اور ایک تماشا کرنا تھا انٹرنیشنلی، اور ان کے ارادے لمبا رہنے کے تھے. انہوں نے IEDs جو لے آئے تھے جو سلیبس، اس کے ذریعے انہوں نے جو گیٹس تھے ان کو بلاسٹ کر کے راستہ بنانا تھا. ان کو پتہ تھا کہ وہاں پہ گیٹس لگے ہوئے ہیں جو مضبوط ہیں، اس کو انہوں نے اڑا دینا تھا. لیکن الحمدللہ ہماری پولیس نے، رینجرز نے، تمام اداروں نے ان کے ناکام جو ایک ناپسندیدہ عزائم تھے ان کو ناکام بنایا برے طریقے سے. ہمارے 2 جوان شہید ہوئے. اس میں ضرور کریڈٹ دوں گا اپنی تمام پولیس فورس کو. اس میں سب سے جو اطمینان بات تھی، جو ہم مسلسل ایک ٹریننگ کرتے جا رہے ہیں کہ ہماری پولیس کا رسپانس اچھا ہو. جو وہاں پہ تھے تو انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. SHO ASP سوائی، شی از اے لیڈی آفیسر، شی از اے پرائڈ، کہ وہ تنتنا ادھر اکیلے سب سے پہلے پہنچی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے افسران SSP پیر محمد شاہ سارے پہنچے، انہوں نے پوزیشن لی. رینجرز بھی ساتھ پہنچی ان کے ساتھ. تو انہوں نے ان کے تمام عزائم کو لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کیا لگ رہا ہے کہ یہ کب انٹر ہوئے یہاں پہ، کب سے یہاں پر تھے؟ اور یہ میڈیا میں نام آئے ہیں، ان تینوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور باقاعدہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کا گینگ لیڈر جو تھا وہ اسلم اچھو ہے، جو کہ اس وقت شاید دہلی میں انڈر ٹریٹمنٹ ہے. تو اس بارے میں کیا فردر ہمارے پاس معلومات ہے؟ اس سلسلے میں کیونکہ ہماری تفتیش جو ہے نا، آئی ول بی ٹاکنگ وتھ ایویڈنس. ہم نے سب سے پہلے جو بھی لیانا کو ٹریس ڈاؤن کیا ہے وہ ناظم آباد کے رہائشی ہیں، ان کے پاس ہے، ان کے نام پہ ہے، ان سے تھی. اور ہم اس میں نا CCTV فوٹیجز ہماری تفتیشی ٹیم، یہ ان سے چھینی گئی تھی گاڑی، یہ ان سے چھینی ہے گاڑی ان لوگوں نے یا چرائی ہے گاڑی؟ نہیں، ان کے نام پہ ہے. ابھی جو نا ہم نے اسی حوالے سے آج جو CM ہاؤس میں ہمارا اجلاس ہوا، ان میں نے یہی پرزور ریکویسٹ کی CM صاحب سے کہ جی ایک تو ہمیں سیف سٹی کی طرف جانا چاہیے بہت جلد از جلد، اور دوسرا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا جو نمبر پلیٹ کا ایشورنس کا مسئلہ ہے کہ وہ اوریجنل اونر کے نام ہوتی ہی نہیں ہے اور بار بار ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے اور ڈزنٹ اسٹینڈ اگینسٹ ون اونر. تو میں نے اس حوالے سے اور CM صاحب نے ایشور کروایا کہ ہم اس کو تھوڑا اسٹریم لائن کریں گے جلدی. اور اس میں دیکھیں نا گینگز یہاں پہ آئیڈیاز کا ہونا ہے، تو ادھر ایک باہر افغانستان کی صورتحال ہو یا انڈیا کے عزائم ہو، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان تمام کے کنیکشنز ہیں، اور ادھر جو لوکل ان کو جو سپورٹ ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ادھر بھی پہنچیں گے. آیا یہ لیاری میں آ کے رہے تھے، کیونکہ اگر BLA کے ہیں تو لیاری میں آ کے رہے تھے. جو ہمیں بھی ٹریسز ان کے ہماری CTD کی ٹیم اور رینجرز ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو 1-2 دن میں اس کو بھی ڈسکلوز کریں گے. لیکن سردست یہی ہے کہ الحمدللہ ہماری مزید جو ان سے ہم نے کچھ لیسن لیے ہم اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مزید. تو ڈاکٹر صاحب ابھی بہرحال یہ جو قائد آباد والا انسیڈنٹ تھا لاسٹ ویک کا، اس کے کچھ کوئی اس حوالے سے کوئی کلوز، کیونکہ یہ ایک ہفتے میں دوسرا ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو گیا اس شہر میں جہاں مہینوں سالوں سے کوئی ماشاءاللہ ٹیررزم نہیں ہوئی تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ کیونکہ انٹرنیشنل جو اوورال دہشت کے واقعات ہیں میرے خیال میں ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو ایک ریئیکشن کے طور پہ بھی یہاں ہو رہے ہیں. جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اس میں ظاہر ایک طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ہماری تمام فورسز نے
خصوصاً پولیس نے رینجرز نے مل کے ان کو ناکام بنایا. اور اس میں ہم انٹیلیجنس اداروں سے بھی آج ہم نے یہی گزارش کی, ان کی طرف سے بہت زیادہ پہلے اچھے کام انٹیلیجنس آتی رہی ہے, مزید بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. اسپیسیفک حوالے سے کوئی ہمیں اطلاع اس کے لیے نہیں تھی, اور بالکل جو قائد آباد کا انسیڈنٹ ہے اس میں پیش رفت ہے, انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس میں ہم اس میں بتائیں گے کہ کون اس میں ملوث ہے. اچھا ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو کرائم سین ہے وہاں پہ ایک بڑا پینک تھا, بڑا ہیپیزٹ سسٹم تھا. کرائم سین کو جس طرح سے سیکیور کرنا چاہیے وہ سیکیورڈ نہیں تھا. آپ اندر جانا چاہ رہے تھے کونسلیٹ میں, میڈیا آپ کو گھیرے ہوئے تھا, اور ایک عجیب فری فار آل سچویشن تھی. میں ذرا دکھانا چاہتا ہوں ٹیلی ویژن پہ تاکہ پھر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے اور اس کو کیسے اب آپ آگے کے لیے کچھ ایسا کرنا ہوگا, کیونکہ آپ کو اپنا کام کرنا ہے, میڈیا گھیرے ہوئے ہیں, اور ایک عجیب ہیپیزٹ سین تھا, اور یہ اتنا بڑا ٹیرر سین تھا, کرائم سین تھا. میں ایک سیکنڈ میں ذرا دکھا دوں. الحمدللہ کلیئر ہو گیا, 3 ٹیررسٹ تھے, تینوں مارے گئے ہیں. ایک ریکویسٹ ہے, آپ آگے آنے دیں نا, یہ پلیز آرام سے, ہم ساری بات کرتے ہیں, آرام سے کریں گے بات. 3 مارے جا چکے ہیں, لیکن میں آپ کو مزید میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ہم کلیئرنس نہیں دی. سر ایک دفعہ اور بتا دیں پلیز, سر ایک دفعہ اور بتا دیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے, آپ ادھر کھڑے ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب بہت عجیب بات ہے, یہ کرائم سین ہے, آپ کہہ رہے ہیں کلیئر بھی نہیں ہوا ہے, شاید ٹیررسٹ ہیں, اور یہ کیوں نہیں اس کو پراپرلی سیکیور کیا جا سکا؟ یہ اس سے کوئی لیسن لرن کیا آپ نے؟ بالکل, اس سے میں بس یہ آج ہمارا انٹرنل اس کے بعد یہی اجلاس ہوا, ہماری جو ڈی بریفنگ اسی سلسلے میں تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آیا جب سین آف کرائم پہ, تو یہی تھا کہ ایک بس جو میرے میڈیا کے دوست ہیں, دے آر ویری ہیلپ فل ٹو اس آل دا ٹائم, ہمیں بہت زیادہ اچھی انفارمیشن یا ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے چیلنج بنتا ہے کہ یہ بہت زیادہ آگے آنے کی کوشش ہمیشہ کرتے ہیں. اور آج میری ریکویسٹ ان کے ساتھ اس وقت بھی یہی تھی جب میں آیا کہ پلیز ابھی یہ سیکیور سین کلیئر نہیں ہے, سین آف کرائم. ابھی ہماری آپ نے فائرنگ کی بھی آوازیں سن رہے ہیں, اسی دوران ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے آئی ڈی فکس کیا ہو, لیکن آئندہ کرائم سین سیکیور ہوگا پراپر انشاءاللہ. نہیں, اس میں کرائم سین واز سیکیور ایکسیپٹ کہ ہمارے جوان بھی تھے ادھر کھڑے ہوئے, لیکن یہ آگے آ رہے تھے. وہ میں ان سے یہ صرف ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ تھوڑا دور رہیں, خدا نہ خواستہ ٹیررسٹ ہیں, انہوں نے کوئی اس طرح کا آئی ڈی فکس نہ کیا ہو, فٹ کیا ہو, اور وہ بلاسٹ ہو جائے اور باقی کسی ہمارے دوستوں کو یا سویلینز کو نقصان ہو. ڈاکٹر صاحب یہ تو میڈیا تھے, پھر ہم نے دیکھا کہ ایک فیڈرل منسٹر بھی فیصل وابڈہ صاحب وہاں گئے, وہ ویپن بھی تھا ان کے پاس, وہ بلٹ پروف ویسٹ بھی پہنے ہوئے تھے, اور وہ اس سین میں کافی وہ ایکٹیو نظر آئے. تو وہ آپ کو بادر کیا اس ڈیولپمنٹ نے؟ کہہ تو نہیں سکتے شاید آپ کچھ اس بارے میں, مسکرا دیں. اس میں ہم یہ کہیں گے, ایک تو مہربانی ہے کہ فیڈرل منسٹر صاحب وہاں تشریف لائے, ہی وانٹڈ ٹو ہیلپ اس, لیکن میری ریکویسٹ ہوگی دیٹ از ناٹ این ہیلپ بیکاز ہی از ناٹ پروفیشنل. ہمارے جو ڈی آئی جی ساؤتھ تھے انہوں نے ان سے گزارش بھی کی بارہا کہ پلیز آپ دور ہٹیں, ان کے پاس اپنی بلٹ پروف جیکٹ وغیرہ بھی تھی. تو آئندہ ہماری سویلین سے میں ان سے گزارش ہے کہ پلیز کرائم سین کے قریب نہ آئیں. ہمارا ایک سسٹم ہے, اور پلس میڈیا پوائنٹ بھی آئندہ ہم نے یہ رکھا ہے, یا لیسن لرن کیا کہ وی ول میک اے میڈیا پوائنٹ اینڈ ویل ریکویسٹ دا میڈیا کہ پلیز ادھر وہ اسٹے کریں. ہم آپ سے کہیں دور نہیں ہیں, ہم ایک ہیں, ہم تمام اس شہر کی حفاظت چاہتے ہیں, ہم تمام چاہتے ہیں دہشت گردوں کو دور رکھیں اس شہر سے, ان کو مار بگائیں. بہت بہت شکریہ. امیر شیخ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسے کہ ڈاکٹر امیر شیخ نے کہا, آج فیڈرل منسٹر فیصل وابڈہ صاحب جب اس اوکیزن پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اس سے ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے. وہ ماحول کیا تھا پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں, پھر ہم فیصل وابڈہ صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس کا جواب دیں, ان کا موقف کیا ہے. پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے. کیا آپ خود بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ خود تیار ہیں. کون سا آپ کا ہتھیار ہے پلیز دکھائیں گے؟ بلاگ ہے یا بلاگ بھی ہے اور بہت کچھ ہے, لیکن انشاءاللہ ہمارا ملک کے لڑیں گے ہم. خود تیار ہیں. جو مجھے شیخ صاحب نے کہا کہ آپ لڑنے کے لیے آئے اور ہمیں خوشی ہوئی کہ فیڈرل منسٹر بھی لڑائی میں اترا ہے, اس کے لیے میں نے کہا ہے سر سے تھوڑی اور ٹریننگ میں نے لینی ہے. میرے پاس لائسنس ہتھیار ہیں,
انفارمیشن میرے پاس پہلے آ گئی تھی, میڈیا کو میں نے آگاہ کیا, پولیس کا بھی کوارڈینیشن میں تھا, پرائم منسٹر صاحب کو بھی کوارڈینیٹڈ رکھا. بہت چرچہ ہے اس پورے معاملے کا سوشل میڈیا پہ. ہم موقف حاصل کریں گے وفاقی وزیر پانی جناب فیصل وابڈا ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فیصل وابڈا صاحب. آپ اپنا موقف بتائیے آج اس پورے اوکیزن کے حوالے سے. ابھی ہمیں ایڈیشنل آئی جی امیر شیخ کہہ رہے تھے کہ وہاں کے جو ڈی آئی جی ہے وہ بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ دور ہو جائیں, آپ کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک کرائم سین ہے, لیکن آپ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ وہاں پہ رہیں گے. آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ کامران صاحب دیکھیں جی, سب سے پہلے اطلاع مجھے ملی ہے کیونکہ اس کی پچھلی گلی میں میرے چھوٹے بچے پڑھتے پلے اسکول کے اندر, تو پرنسپل کی کال میرے پاس آئی تو میں سب سے پہلے اس جگہ پہ بھی پہنچا ہوں اور میں نے ہی میڈیا کو آگاہ کیا ہے اور میں نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو آگاہ کیا ہے اور میں نے ہی پرائم منسٹر صاحب کو آگاہ کیا ہے کہ پہلا گن شاٹ پہ میں موجود تھا وہاں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سر میں ایم این اے یا منسٹر سے پہلے ایک پاکستانی ہوں, میرے فیڈرل ادارے میری پولیس کام کرنے کے لیے وہاں موجود تھی اور جو پہلا آپریشن سین ہوا اس میں ہم ساتھ تھے اور میری سیکیورٹی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہمیں ختم کرنا ہوگا کہ جو آدمی اقتدار میں آ جائے وہ کوئی بڑا آدمی ہو جاتا ہے یا آسمان سے اترا ہوا آدمی ہوتا ہے. ہم وہی نارمل لوگ ہیں جیسے کہ باقی نارمل لوگ ہیں. اگر میرے پولیس کے افسر, میرے رینجرز کے افسران اور لا انفورسنگ ایجنسی کے لوگ وہاں اپنی جانیں دینے کے لیے آگے کھڑے تھے تو میں ان کے مورائل کو بوسٹ کرنے کے لیے ایز فیڈرل منسٹر, کیونکہ ہوم منسٹر انٹیریئر منسٹر صاحب موجود نہیں تھے, میں لمحہ پرائم منسٹر صاحب کو بتا رہا تھا کیونکہ ہمارا برادرانہ تعلق ہے چائنا کے ساتھ, تو میری ڈومین میں میرے پاس ڈیسیژن میکنگ کا بھی رائٹ تھا اس وقت آن بہاف آف دا گورنمنٹ, آن بہاف آف دا فیڈرل گورنمنٹ. اور میں بلیٹ پروف جیکٹ مجھے ملی ہوئی تھی اور میں لائسنس ویپن کے ساتھ تھا اور یہ آئین میں بھی اجازت ہے کہ اگر کسی چوری کو پاکستانی دیکھ لے یا کوئی چیز ہو تو اس کو روک کے پولیس کو بلائے. تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں لوگوں کو کہ میری سیکیورٹی پہ متوجہ ہو جائیں جن کو میں نے سب کو انفارم کیا ہے اور کہوں کہ مجھے بچا لیں اور باقی کر لیں. فیصل صاحب مگر وہ پھر آپ کے وہاں ہونے سے, آپ کے ویپن ہونے سے, آپ کا بلٹ پروف ویسٹ, وہ میڈیا آپ کی طرف ہو گیا, وہ ایک سین کریٹ ہو گیا, وہ ڈسٹریکشن ہو گئی اور پولیس کے لیے بھی. اور ظاہر ہے کہ اس سیریس جو کرائم سین تھا اس میں آپ دیکھیں نا مرکز آپ بن گئے اور آپ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کوئی آپ کو پسٹل دکھا رہا ہے, کوئی آپ کی بلٹ پروف ویسٹ دکھا رہا ہے, آپ کو کوئی انٹرویو کر رہا ہے. ایک عجیب سین ہو گیا اس ٹیرر سین کے درمیان. کامران صاحب میں آپ کو یہاں بھی کلیئر کروں اور آپ یہ شیخ صاحب سے آئی جی صاحب سب نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے, وہاں جتنی لا انفورسنگ ایجنسی ان سب نے مجھے اپریشیٹ کیا کیونکہ میڈیا کو بھی میں نے ایک لمٹ سے آگے جانے نہیں دیا کیونکہ پولیس اپنے ایکشن میں لگی ہوئی تھی, رینجرز اپنے ایکشن میں لگی تھی, شہادتیں دے رہی تھی اور بڑی تباہی سے ملک کو بچایا ہے انہوں نے اور سر بلند کر دیا ہے فخر سے جو آج پولیس نے اور رینجرز نے کام کیا ہے. جب گن ڈاؤن بھی ہو تو آپ اپنے میڈیا کے رپورٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ایک جگہ پہ جب مجھے بتایا گیا اور میں نے دیکھا ایکشن بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا تو میرے لیے ان کی جانیں بھی بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ وہ بغیر بلٹ پروف اور بغیر ہیلمٹس کے اپنی جانوں کو آگے لگا کے رپورٹرز بھی جو تھے وہ بھی ایک فوج اور پولیس کی طرح اس آپریشن کا حصہ بنے ہوئے تھے. تو میں نے تو فیسیلیٹیٹ کیا اور جہاں بھی میری ضرورت ہوگی ایز پاکستانی ایز فیڈرل منسٹر میں کوشش کروں گا کہ لوگوں سے پہلے پہنچوں اور وہ کام کروں جو آج تک کسی فیڈرل منسٹر نے یا گورنمنٹ کے نمائندے نے کیا. آئی ایم ناٹ امپورٹنٹ, مائی کنٹری از امپورٹنٹ اینڈ پیپل آر امپورٹنٹ. سر بہت بہت شکریہ, گڈ لک. فیصل وابڈا صاحب وفاقی وزیر پانی بتا رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے تھوڑی ہی دیر بعد. اس واقعے کے بعد اورکزئی میں ایک جو ضلع ہے, اب پہلے ٹرائبل ایجنسی ہوتی تھی, بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے. 33 لوگوں کی جانیں گئی, معصوموں کی 54 کے قریب زخمی ہو گئے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے دشمن ممالک کی جانب سے باقاعدہ دہشت گردی کی الغار ہوئی ہے اور گزشتہ چند دنوں کے واقعات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں, چاہے جو بلوچستان میں 2 دہشت گردی کے واقعات ہوں یا چند دن پہلے کراچی کے قائد آباد کے نیچے, قائد آباد پل کے نیچے بم کا دھماکہ ہو, یا آج کراچی میں چائنیز قونصلیٹ جنرل پہ حملہ ہو, اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی کچھ ہی دیر بعد خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں دہشت گردوں کی ایک بڑی کارروائی ہوئی جس میں 33 افراد جاں بحق ہو گئے, 56 زخمی ہوئے ہیں. دھماکہ اورکزئی کے مرکزی بازار کے ایک مدرسے کے قریب ہوا. دھماکے کی نوعیت کے بارے میں ابھی متضاد اطلاعات ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا اور جس میں کہ یہ کے پی میں ہونے والا حالیہ دنوں کا
بہت بڑا دہشت گرد حملہ تھا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ آج ملتان چھاؤنی میں تھے۔ گیریزن آفیسر سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، جہاں پر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ ابھی جاری ہے، یہ ختم نہیں ہوئی۔ شدت پسندی کی وجوہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ انسداد دہشت گردی کے بعد استحکام کے لیے ہم آپریشن کر رہے ہیں۔ آج کا یہ جو سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا اورنگزئی میں، اس کی مزید معلومات کے لیے ہم جائیں گے پشاور، جہاں پہ موجود ہیں جناب عزیز اللہ خان، سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ اس کا نشانہ کچھ نہیں، صرف معصوم بچے، عورتیں، بڑے بوڑھے، عام شہری تھے، کوئی پرٹیکولر ٹارگٹ نہیں تھا سوائے ان معصوموں کو مارنا یا ان کو وہاں پر ایک تباہی کا منظر پیدا کرنا۔ ویسے تو کوئی بظاہر تو کوئی ٹارگٹ نظر نہیں آتا۔ بنیادی طور پہ آپ کی بات بالکل درست ہے، یہاں پر کوئی ایسا بظاہر اب تک کے حوالے سے کوئی ہائی پروفائل یا ٹارگٹ ہو، یا جیسے سیکیورٹی اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ اسی طرز پہ گزشتہ سال بھی پاڑا چنار اپر اورنگزئی ایجنسی میں اس طرح کے 2 دھماکے ہوئے تھے، وہ بھی بازار میں ہی ہوئے تھے، اور اس میں بھی معصوم لوگ ہی، جو بے گناہ لوگ تھے، وہ اس میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ بھی ویسے ہی تھا، بازار میں ہی ہوا ہے۔ اور اس میں یہاں پر جو وہاں پر میری جو مدرسے کے محتمم تھے، ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور پہ یہاں پر پہلے سیکیورٹی کے انتظام ہوتے تھے، مقامی قبائل ہی کرتے تھے جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعینات ہوتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے یہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے خود سنبھال لی تھی، سیکیورٹی اہلکار وہاں پر خود موجود ہوتے تھے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں چیک پوسٹیں بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، اور پھر بھی ایک موٹر سائیکل پہ بارود یہ بندہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے کہ عام لوگوں کو، بالکل عام معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جائے، تو اس کی مماثلت تو دراصل افغانستان میں ملتی ہے، جہاں پر اس قسم کے دھماکے بہت روٹینلی ہوتے ہیں، کھیل کے دوران، کسی بھی اس قسم کے جہاں پہ عام لوگ جمع ہوں وہاں پہ اس طرح کے دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی مماثلت دیکھیں تو ہمیں ان دھماکوں سے ملتی ہے جو افغانستان میں ہو رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ علاقہ افغانستان کی بارڈر کے قریب بھی ہے، اور ایک ایسا تاثر بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، ماضی میں بھی دیکھا جاتا رہا ہے کہ افغانستان میں جب دھماکے زیادہ ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، تو ان کے اثرات پاکستان کے ان قبائلی علاقوں پر بھی پڑتے ہیں۔ 12 ربیع الاول سے ایک روز پہلے وہاں پر کابل میں جو ایک دھماکہ ہوا تھا، اس ربیع الاول کی ہی ایک وہ تھا، واقعہ تھا، وہ تقریب ہو رہی تھی، تو اس میں ہی ایک دھماکہ ہو گیا تھا جس میں کوئی 50 کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہو گئے تھے افغانستان میں۔ تو اس طرح وہاں پر متعدد ایسا، خوست میں بھی آج دھماکہ ہوا ہے جو وزیرستان کی ایجنسی کے قریب ایک علاقہ لگتا ہے، وہاں پر بھی ایک دھماکہ ہوا ہے۔ تو یہ بارڈر کے قریب ہے، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بارڈر کو سیل کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو لوگ اگر اس طرف، چونکہ افغانستان میں اگر جائیں تو وہاں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ افغانستان کہتا ہے کہ پاکستان سے یہ انفلٹریشن ہو رہی، پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے لوگ اس طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بارڈر کا علاقہ، جیسے پاکستان نے کوششیں کی ہیں کہ یہاں پر بارڈر پہ وہ یہاں پر بارب وائرز لگائی جا رہی ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سیل کرنا، اس کو محفوظ کرنا، یہ بنیادی ضرورت ہے، تاکہ یہ اگر اس طرح کے ایلیمنٹس کوئی ادھر سرحد کے اس طرف یا اس طرف کارروائی کرتے ہیں تو ان کو روکا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ عزیز اللہ خان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، پشاور سے سینئر جرنلسٹ ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی۔ قومی اسمبلی کے بھی 100 دن پورے ہو گئے، حکومت کے اب 2-4 دن میں پورے ہونے والے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے چین کے ساتھ کیا ہمارے خفیہ معاہدے ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ حالات میں کتنی خرابی ہوئی ہے، بھارت نے کرتارپور کی جو یہ حامی بھری ہے کہ وہ کوریڈور کھولیں گے، نئی سرحد کھلے گی، ان تمام امور پہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہماری گفتگو ہے جناب مخدوم شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ سے، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج اہم دن ہے، موجودہ قومی اسمبلی کو آج 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ نئی قومی اسمبلی نے آج اپنے 100 روز پورے کر لیے۔ اراکین قومی اسمبلی نے 13 اگست کو رکنیت کا حلف اٹھایا تھا۔ اس دن سے وزیر اعظم عمران خان 4 بار قومی اسمبلی میں تشریف لائے ہیں، گویا کہ فی الحال ان کی حاضری 4 بار رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اب تک 5 سیشنز کے 25 اجلاس ہوئے ہیں، جس میں اگر ہم ان 4 بار کا تناسب نکالیں تو یہ 12% رہا ہے، جبکہ جناب شہباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں،
حراست میں ہیں ان کو قومی اسمبلی میں لایا جاتا ہے اور وہ 25 میں سے 21 دن قومی اسمبلی میں حاضر رہے ہیں۔ 100 دن کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جناب عمران خان کا وہ وعدہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے فلور پہ کیا تھا، جس میں انہوں نے بڑا ایک بہت ہی نئی بات کی تھی اور بہت ہی دل کو لگنے والی بات کی تھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود قومی اسمبلی کے اجلاس میں، پارلیمنٹ کے اجلاس میں آیا کریں گے اور ایوان کے جو اراکین ہیں ان کے سوالوں کے وہ جواب دہ ہوا کریں گے اور ہر مہینے 2 بار وہ ایسا کیا کریں گے۔ پارلیمنٹ کو امپاور کروں گا، خود ہر مہینے 2 دفعہ پرائم منسٹر کوسچن ٹائم میں یہاں کھڑا ہو کے لوگوں کا جواب دوں گا۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ہم اپنی سینٹ کو اور اپنی پارلیمنٹ کو ایک اس لیول پہ لے کے جائیں، اس کی اہمیت اتنی بڑھائیں، کیونکہ گورنمنٹ کے وزیر اور پرائم منسٹر وہ ریز کرتے ہیں لیول پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا۔ تو میں آج اس لیے آیا تھا یہ اپنے سینیٹرز کو احساس دلوانے کے لیے کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، میں پوری کوشش کروں گا۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم کوسچن ٹائم، پرائم منسٹر کا کوسچن ٹائم کریں گے ہر 2 ہفتے میں، اور انشاءاللہ سینٹ کے سامنے بھی آؤں گا، اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گا، کیونکہ جو ڈیموکریسی کی بیسز ہوتی ہے وہ لیڈرشپ کا احتساب کر سکے، اور احتساب کے لیے سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے سینٹ اور پارلیمنٹ۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ قومی اسمبلی کے ان 100 دنوں کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے ایک دن بھی وقفہ سوالات کا سامنا نہیں کیا، جبکہ اپنے وعدے کے مطابق اب تک وہ 6 کوسچن ٹائم کر چکے ہونے چاہیے تھے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر 15 دن میں وہ اراکین کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ یہ بھی فی الحال ایک تشویش کی بات ہے کہ قومی اسمبلی کا جو کہ بنیادی کام، پارلیمنٹ کا بنیادی کام قانون سازی ہے، لیکن اب تک ایک بھی قائمہ کمیٹی نہ بننے کی وجہ سے قومی اسمبلی کے ابتدائی دنوں میں جو 100 دن گزرے ہیں اس میں قانون سازی کا پہیہ مکمل طور پہ جام ہے اور ابھی تک جام ہی نظر آ رہا ہے۔ کوئی نیا قانون متعارف نہیں کیا جا سکا اور حکومت صرف بجٹ ترامیم ہی منظور کر سکی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان قومی اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی تقرری پر بھی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے 34 وفاقی وزارتوں کی قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی بھی تشکیل نہیں دی جا سکی ہیں، اور اس معاملے پر بھی ایک ڈیڈ لاک کسی کیفیت ہے جو برقرار ہے، جو یقیناً قانون سازی کا جو بنیادی عمل ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ان تمام امور پہ بات کریں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اس وقت گورن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی اس وقت متحرک وزیر خارجہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب مخدوم شاہ محمود قریشی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم یہ 100 دن اور اس کی بات ذرا بعد میں کر لیں، لیکن آج آپ کا بڑا مصروف دن تھا اور آج صبح واقعہ ہوا ہے یہ چائنیز کونسلیٹ پہ کراچی میں، جس کے بعد آج آپ کافی مصروف رہے۔ آپ کی چینی وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے، چینی حکام سے بات ہوئی ہے، اور کچھ اگر ہمیں آپ بتا سکیں اس پورے حوالے سے کہ جو بیجنگ میں اس کا رد عمل دیکھنے میں آیا، جو اسلام آباد میں اس صورتحال کے حوالے سے جو اب تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا آپ کا مجموعی تاثر ہے اس وقت؟ دیکھیے، پہلے تو کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ بہت افسوسناک تھا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دوسرا، چین کا جو ریاکشن آیا ہے وہ ایک دوست کا ریاکشن تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور انہوں نے پاکستان کے جو سیکیورٹی کے جو پرسنل ہیں، چاہے ہمارے پولیس کے تھے، ہمارے رینجرز تھے، ان کی سوئفٹ ایکشن پر انہوں نے ان کی تعریف کی۔ انہوں نے اظہار یکجہتی بھی کیا اور تعزیت بھی کی، ان فیملیز کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا، ان 2 سپاہیوں کے جو اس واقعے میں شہید ہوئے۔ انہیں احساس ہے کہ قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ ہمارے تعلقات جو ہیں انہیں متاثر کرنا چاہتی ہیں، اور یقیناً وہ سی پیک جو ایک نئی ہماری ریلیشن شپ کو، ہمارے 2 طرفہ تعلقات کو ایک نیا رخ دے رہے ہیں، یہ منصوبہ، یہ اکنامک کوریڈور، اس کو کچھ قوتیں ہیں جو متاثر کرنا چاہتی ہیں۔ انہیں اس کا احساس ہے، اور پاکستان کو بھی احساس ہے، تبھی ہم نے ایک سیکیورٹی اسپیشل فورس ریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ قوتیں ہیں نہیں چاہتی اس ملک میں امن ہو، استحکام ہو، معاشی ترقی ہو، تو ان کا جو ریاکشن تھا وہ ایک دوست کا تھا، اور انہیں احساس ہے کہ پاکستان پورا تعاون
کرتا ہے، کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اس معاملے کی تہ تک جائیں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ جو ذمہ دار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اچھا مقدوم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ہم 100 دن کی طرف آتے ہیں، کتنا آپ کو اور حکومت کو اطمینان ہے جو 100 دن کے بڑا ایک ظاہر وعدے تھے، اور الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن جیتنے کے بعد بھی، قومی اسمبلی میں آنے کے بعد بھی، خان صاحب کے آپ لوگوں کے، اگر ہم سب سے پہلے قومی اسمبلی میں دیکھیں جو خان صاحب پرائم منسٹر کا بہت بڑا ایک بہت ہی حوصلہ افزا ان کا فیصلہ تھا کہ وہ ہر 15 دن بعد پارلیمنٹ میں آئیں گے اور پرائم منسٹرز کوسچن ٹائم ہوگا، اس کا بڑا انتظار رہا اور 3 مہینے گزر گئے، ایک دن بھی وہ لمحہ نہیں آیا، یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے وعدوں کے لحاظ سے۔ خان صاحب ان کی خواہش تھی اور ہے کہ وہ اسمبلی میں آئیں اور کویسچن ٹائم جو ان کا ہے پرائم منسٹر کا کویسچن اس میں بھی وہ حصہ لیں اور اسمبلی کو گاہے بگاہے اعتماد میں لیں۔ بدقسمتی سے نیشنل اسمبلی میں ایک ایسا اپوزیشن کے ہمارے دوستوں نے ماحول بنا رکھا ہے جو میری نظر میں نہ ان کے مفاد میں ہے، نہ ہمارے مفاد میں ہے، نہ پارلیمانی جمہوریت کے مفاد میں ہے۔ چنانچہ میں تو ان سے بارہا یہ کہہ چکا ہوں اور میری خواہش بھی ہے، اپنوں سے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے۔ حکومت کا کام معاملات کو سلجھانا ہوتا ہے، الجھانا نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے اپوزیشن کا رویہ جارحانہ رہا ہے۔ دیکھیے اپوزیشن کو پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کرے، تنقید کرے، اصلاح کے پہلو اجاگر کرے، مشورے دے، لیکن کارروائی ہونے دے، وہاں ڈسکس کرے اور طے کرے کہ ہماری حدود و قیود کیا ہونی چاہیے۔ پرائم منسٹر اگر اپنے اس وعدے پہ عمل کرتے نظر آئیں یا وہ فریکوینٹلی جیسے کہ آنا چاہیے، وہ اسمبلی میں آئیں، پارلیمنٹ میں آئیں، وہ تو صرف 4 بار آئے ہیں، تو عوام خود دیکھ لے گی۔ آج کل تو ٹیلی ویژن پہ ماشاءاللہ لائیو آتا ہے کہ ان کو نہیں کام کرنے دیا جا رہا، ان کو نہیں بولنے دیا جا رہا، جیسے کہ ان کی انیگریل اسپیچ کے موقع پہ ہوا، عوام نے اس کو قطعی طور پہ پسند نہیں کیا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ اپوزیشن کا جو رویہ تھا، آپ نے دیکھا کہ انہیں پہلی تقریر میں قائد حزب اختلاف کی خدمت میں خود حاضر ہوا، میں نے کہا دیکھیے آپ نے جو احتجاج کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا، ریکارڈ بھی ہو گیا، قائد ایوان کو آپ بات کرنے کا موقع دیجئے اور پھر آپ بات کیجئے۔ آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے، وہ آپ کا حق ہے، ضرور کیجئے، جو تنقید کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، ریکارڈ کروائیے اپنا سٹیٹمنٹ، لیکن دونوں طرف بات کو ہونے دیجئے۔ بدقسمتی ایسا نہیں ہوا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے 100 دن میں پرائم منسٹر صاحب کی توجہ رہی ہے کہ جو 100 ڈے پروگرام انہوں نے لانچ کرنا تھا، جو مختلف وزارتوں سے انہیں بریفنگز لینی تھی اور ٹاسک فورسز جو انہوں نے تشکیل دیں اور جو انہوں نے ایجنڈا مرتب کرنا ہے اگلے 5 سال کے لیے، اس کا جو ہے جس کے کہتے ہیں نا اس کے سیلینٹ فیچرز کو، اس کے لیے لیجسلیشن کیا ہونی ہے، اس کے لیے پالیسیز کیا بننی ہیں، وہ اس پر وہ ان کی توجہ مرکوز رہی ہے، اور انشاءاللہ 29 تاریخ کو وہ قوم کے سامنے اپنا پورا پروگرام، پورا ارادہ جو منشور کا حصہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک اعلان بھی فرمائیں گے، اور پھر میں امید کرتا ہوں کہ کچھ ہم مل بیٹھ کر کوئی ایتھکس کا راستہ، کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ایسا تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور امید ہے کہ وہ آئیں گے۔ خواہش ہے یہ مفاہمت کی، پارلیمانی مفاہمت کی خواہش ہے، بہت ہی ظاہر احسن بات ہے، مگر اس کے لیے ماحول تو بنانا ہوگا۔ اگر آپ پرائم منسٹر کی سپیچز دیکھ لیں، اس وقت سے لے کے اب تک جب بھی انہوں نے بات کی ہے، اپوزیشن کی لیڈرشپ کے لیے ان کے پاس کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، وہ مسلسل ایک وائڈ سٹروک کے ذریعے کہتے ہیں کہ ان سب کو جیل میں جانا ہوگا، یہ سب کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اور جو مجھے سٹرک کی ایک بات کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب، انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ چلیں کچھ نہیں تو اکانومی پہ، چارٹر آف اکانومی پہ ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، ہم اس پہ چلیں ایک بات کر لیں، جو کہ بہت ہی حوصلہ افزا چیز تھی، اور فلور پہ آپ نے اور دوسرے لوگوں نے اس کو ویلکم بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے گو کہ وہ کوئی بڑی بھاری میجورٹی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ کسی صورت میں اپوزیشن کے ساتھ اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہتے۔ اس سے کیسے کام چلے گا سر؟ اگر آپ کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ چارٹر آف اکانومی کر لیں، آپ اس کو بھی نہیں مان رہے، تو پھر کیسے بات چلے گی؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپوزیشن سے ہمیں کوئی ضد نہیں ہے، ہم اپوزیشن کا احترام کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے۔ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن، ان سے مراد ان عناصر کی ہے جو جن کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن میں بہت سے عمدہ لوگ ہیں، اپوزیشن میں بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ صاف ہیں، انہیں کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ آگے بات کی جا سکتی ہے، آگے بات بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کرپٹ ایلیمنٹ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ایک دوسرا، جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہے، آپ نے کہا وہ تشکیل نہیں ہو پائیں، بجا طور پر آپ نے درست نشاندہی کی ہے، اور ہماری خواہش ہے، میری بھی اور ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ تشکیل جلد از جلد پائیں۔ اب اپوزیشن کا یہ رویہ کہ اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو، جن کے اپنے فرینکلی نیب کے کیسز چل رہے ہیں، ان کو آپ نامزد نہیں کرتے تو ہم کسی بات پہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن مقدوم صاحب کیسے چلے گا کام اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو، جو کہ اپوزیشن کا لیڈر ہے، قائد حزب اختلاف ہے، آپ کہہ دیں کہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انڈر انویسٹیگیشن ہے؟ اس طرح تو انڈر انویسٹیگیشن علیم خان صاحب بھی ہیں، انڈر انویسٹیگیشن تو آپ کے بہت سارے ساتھی ہیں، تو وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن تو ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں، چارٹر آف اکانومی پہ تو ملو، اتنا بڑا ہمارا معاشی بحران ہے، اگر سب مل جائیں گے تو کیا پرابلم؟ آپ نے اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا۔ عرض یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کون سے پیراز جو ہیں، جو آڈٹ پیراز جو زیر بحث آنے ہیں، اس وقت تو تقریباً وہ آنے ہیں، ان ادوار کے آنے ہیں جس میں اپوزیشن کی مین جماعتیں حکمران رہی ہیں۔ اب وہ اپنی ہی کارکردگی پر وہ خود محتسب ہو کر کیسے بیٹھیں گے؟ لیکن مقدوم صاحب معاف کیجئے گا، یہ فارمولا آپ کے پی میں اپلائی نہیں کر رہے، وہاں آپ نے انسسٹ کیا ہے کہ ہمارا ہی اسپیکر جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنے، وہ اپوزیشن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی فارمولا ایگزیکٹلی بڑی لاجیکل بات ہے، مگر دیکھیں نا آپ اپنے لیے کچھ اور کرائٹیریا رکھ رہے ہیں، کسی کے لیے کچھ اور رکھ رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیے میں اپنی پارٹی کے اندر بالکل اس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو چیئرمنشپ ہے وہ اپوزیشن کے پاس جانی چاہیے، انہی کے پاس رہنی چاہیے، لیکن اپوزیشن بھی ضد کا مظاہرہ چھوڑ دے اور اپنی صفوں میں ان کے پاس بہت لوگ موجود ہیں، کسی کو نامزد نظر ثانی کیجیے، جو کہ ہر لحاظ سے کنٹروورشل متنازع معاملہ ہے۔ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن، پھر پوچھ رہا ہوں آپ سے، جب لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں اس سے بڑھ کے کیا پیشکش ہو سکتی ہے؟ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے سمجھ رہا ہوں کہ بھائی اکانومی پہ تو ساری پارٹیز مل جاؤ، ایک چارٹر آف اکانومی کر لو، بہت ہی میسو آفر تھی، اس کو کیوں نہیں ابھی تک آپ نے ان کو ریسیپروکیٹ کیا، کیوں نہیں انگیج کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کو، شہباز شریف صاحب کو؟ دیکھیے عرض یہ ہے، جہاں تک چارٹر آف اکانومی کا تعلق ہے اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو اکنامک ایلز ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ 3 ماہ کے تو نہیں ہیں، یہ تو کئی دہائیوں کے ہیں، 3 دہائیوں کے ہیں یہ معاملات، اور ان 3 دہائیوں میں حکمران کون تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں کون تھے۔ تو ہم چاہیں گے کہ مل بیٹھ کر، میری بھی خواہش ہے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی پر مل بیٹھ کر ہم ایک اتفاق رائے پیدا کر لیں اور ایک لانگ ٹرم پالیسیز، ترجیحات اپنی اپنی ہو سکتی ہیں، جیسے حکومت کی، پچھلی حکومت کی سی پیک کی ترجیح تھی انفراسٹرکچر پر، ہماری حکومت کی سی پیک کی ترجیح ہے ہیومن ڈیولپمنٹ پر، پیپل سینٹرک اپروچ ہماری ہے، ہم چاہتے ہیں لائیولیہوڈز کو پروموٹ کیا جائے، جاب کریشن کی جائے، تو ترجیحات بدل سکتی ہیں لیکن ڈائریکشن اور اونرشپ ایک رہنی چاہیے، اور ہمارے چیلنجز لانگ ٹرم ہیں اور اس کی اصلاح کے لیے مل بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی اچھا مقدوم صاحب، یہ جو ابھی آپ نے سی پیک کی بات کی، چائنا کی بات کی، یہ فرمائیے گا کہ بڑا بار بار آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بڑا ہسٹورک وزٹ ہوا ہے چائنا کا، لیکن کوئی چیز ایسی کانکریٹ جو کہ ظاہر ہے کہ وہ سیکرٹ نہیں رہ سکتی، اگر کوئی ٹریڈ میں ہماری ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں تو وہ ہمیں ہم سائن کریں گے، اگر ہماری کوئی ریزروز کی سپورٹ آتی ہے تو ہمارے سینٹرل بینک میں، اسٹیٹ بینک میں وہ ڈپازٹس آئیں گے، لیکن کوئی چیز کانکریٹ کیوں سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے؟ اور کب تک؟ آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ اس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو ہمیں خاموشی رہ دینا چاہیے، مگر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خاموش رہ نہیں سکتی، وہ تو سامنے آنی ہی ہوں گی نا، وہ تو، مگر ایسی کوئی کانکریٹ چیز تو ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو پھر
باور کرانا چاہتا ہوں کہ چین کا جو وزیر اعظم کا دورہ تھا وہ بہت مفید تھا، بہت کامیاب تھا۔ ایک تو جو لیڈرشپ کے درمیان جو ایک ریپو اسٹیبلش ہوا ہے وہ بہت ضروری تھا، ایک۔ نمبر دو، جو کلیئر سگنل ملا ہے چین کی طرف سے پاکستان کے لیے وہ بڑا حوصلہ افزا ہے۔ تیسرا، انویسٹمنٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کی اکنامک سپورٹ کے لیے، اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے جو ان کی خواہش ہے۔ ہماری ایکسپورٹس مثال کے طور پر انہوں نے واضح کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امبیلنس ہے اور بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ چین کے حق میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس ٹو چائنا بڑھیں، اور اس پہ ہم نے مل بیٹھ کر کئی آئٹمز کو ڈسکس کیا جو ہمارے پاس جہاں ایکسپورٹیبل سرپلس ہے اس کو چین خریدے، اور ان کے لحاظ سے، ان کے ماہرین کے لحاظ سے ہم انشاءاللہ اس پر ہماری بات چل رہی ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ ایک سال میں ہم اپنی برآمدات کو دگنا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور جس قسم کی وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر رہے ہیں ہماری ہیلپ کرنے کے لیے، میں قبل از وقت بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ساری ہماری جو گفتگو ہے اسے کمپرومائز کر دے گی، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، اور ہم اس اعتماد سے بات نہ کر رہے ہوتے جس اعتماد سے آج بات کر رہے ہیں اگر ہمیں وہاں سے حوصلہ افزا بات نظر نہ آتی۔ اچھا مخدوم صاحب، ایک اور چیز اہم ڈیولپمنٹ ہے، کل بھارتی کابینہ نے بالآخر فیصلہ کیا کہ کرتارپور کوریڈور کھولنے کے لیے وہ اقدامات کریں گے۔ اس کے فوراً بعد پرائم منسٹر کا اعلان آیا کہ 28 تاریخ کو وہ جائیں گے اور اس کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھیں گے۔ آپ نے بھی ایک ٹویٹ کری اور اس کو بڑا ویلکم کیا۔ اس سے پہلے اگست میں آرمی چیف نے وہ سدھو کو بغلگیر ہوئے تھے اور پھر کہا تھا کرتارپور کی بات کی تھی، لیکن یہ سب چیز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو لگ رہی ہے۔ کیا اس کے پس منظر میں بھی بھارت کے ساتھ کوئی ٹریک ٹو یا کوئی کسی قسم کی کوئی انیشیشن ہوئی ہے؟ آئی نو کہ پرائم منسٹر نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ایک سٹیپ وہ آگے بڑھے تو 2 سٹیپ ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ جو پورا پیراڈائم ہے ہمارا پاک انڈیا اور یہ جو کرتارپور ہوا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ اور بھی ہے جو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ خان صاحب، جہاں تک کرتارپور کا تعلق ہے، یہ پچھلے کچھ ماہ سے ہم اس پر سوچ و بچار کر رہے تھے اور اس پر ہمارا اتفاق رائے پیدا ہوا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلہ کر لیا۔ اور جب ہندوستان کو یہ علم ہوا کہ پاکستان یہ کرنے جا رہا ہے تو انہیں فٹافٹ ایک کابینہ کا اجلاس بلایا اور اس کو انڈورس کر دیا۔ ہمیں اس کی بھی خوشی ہے، اگر انہوں نے ہمارے ایک مثبت قدم کو انہوں نے سراہا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، اور ان کو جب علم ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم 28 تاریخ کو گراؤنڈ بریکنگ کے لیے نارووال جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ہم اس کو سراہنا چاہیں گے۔ ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں، ہم 2 اٹھائیں گے، لیکن ہندوستان بات طے کر کے، اور میرے ساتھ سشما جی کی جو میٹنگ نیو یارک میں ہونی تھی اس کا اعلان کر کے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور ہم تو چاہیں گے کہ معاملات آگے بڑھیں۔ میں نے تو آج فلور پہ کہا ہے کہ جس یہ لیڈرشپ کا مظاہرہ، یہ اسٹیٹمنٹشپ کا مظاہرہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، کاش نریندر مودی صاحب بھی اتنا بڑا دل دکھائیں اور کشمیر کی صورتحال، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں کوئی اتنا بڑا قدم اٹھائیں تاکہ جو کشمیری جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں وہ بھی آپس میں آنا جانا، ان میں آسانی پیدا ہو سکے، مل سکیں اور حالات بہتر ہو سکیں۔ اچھا، سپٹمبر میں آپ نیو یارک میں تھے اور بڑے ایکسٹینسیو آپ کی امریکن آفیشل سے بات ہوتی رہی ہے، یہاں سیکرٹری اسٹیٹ پومپے بھی آئے اور آپ نے اس کو کیٹیگرائز کیا تھا کہ ری سیٹ ہو رہے ہیں یو ایس پاکستان ریلیشن شپ۔ یہ جو حالیہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹس تھیں، پھر خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے ہمارے بڑا زبردست ان کے جواب دیے اور بہت ہی اسٹرانگلی پاکستان کا کیس ڈیفینڈ کیا اور بھرپور انداز میں بات کی، لیکن وہ جو ری سیٹ والے تعلقات کی جو کیفیت تھی، مجھے کیا وہ ڈیریل نہیں ہو گئی ہے اس سپیٹ سے جو ابھی ہوا ہے پرائم منسٹر عمران خان اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان؟ کتنا اس نے ہرٹ کیا ہے اس ماحول کو جو آپ نے بنایا تھا؟ خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ سے ہمیں مایوسی ہوئی، کیونکہ پاکستان کی نظر میں وہ حقائق سے آنکھ چرانے کے مترادف تھے۔ اس لیے پاکستان الجھے بغیر، اور ہم ان سے الجھنا نہیں چاہتے، لیکن ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے وزیر اعظم نے اپنی ٹویٹس بھی کی اور میں نے بھی پاکستان کا موقف پیش کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف ہم نے نہیں کیا، آپ نے دیکھیں کہ دوسرے دن پینٹاگون کی طرف سے بیان آیا
اور انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی اور کہا کہ نہیں یہ بہت اہم ریلیشن شپ ہے اور ہم اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. بہت بڑا عنصر امریکہ میں ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ پاکستان نے بے پناہ جانی اور مالی قربانی دی ہے. بتائیے کس قوم نے 75,000 اپنے شہریوں کی قربانی دی ہے. بہت بہت شکریہ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.